कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सड़कों पे और फुटपाथ पे हो, और जो सिंबल ऑफ फ्रीडम हुआ करते थे प्रेस क्लब्स, वहाँ पे किस वजह से, कौन से प्रेशर्स की वजह से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं मिली। मैं कंडेम करता हूँ इस सूरत हाल में, और ये सिर्फ एक प्रेस क्लब की बात नहीं है, नेशनल प्रेस क्लब की बात नहीं है। अब पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स में जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल, जिस तरह से हाइब्रिड रिजीम हर जगह है, उसी तरह से अब हाइब्रिड रिजीम का डोमेन जो है वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो सिंबल्स थे वहाँ तक आ गया है। जहाँ तक ईमान मजारी और हादी अली चट्टा, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक तरफ आप डेमोक्रेटिक फसाड है मुल्क के अंदर, जमहूरियत का सिंबल बने हुए हैं, अदालतें हैं, लेकिन वही अदालतें और वही जमहूरियत का फसाद जो है वो दो इंडिविजुअल्स को, जिन्होंने हमेशा फ्रीडम की बात की, जिन्होंने ऑप्रेस्ड लोगों के लिए सड़कों पे उसने जदोजहद की, ऐसी शख्सियात को जो है वो मुसलसल गैर ज़ालिमाना अंदाज में जो है आप जेलों में रखें और उन्हें वो सहूलत भी फराहम ना करें जो आईन ने उनको दी है कि वो अदालतों के ज़रिए अपना केस फाइट कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, आज अदालतें भी जो है वो सबजुगेट हो चुकी हैं, अदालतें भी जो है वो आमरों के साए के अंदर जो है परवान चढ़ रही हैं। हम इस सूरत हाल को कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि वो तमाम ख़वानीन जो इंसानी हकूक़ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं, उन ख़वानीन को ख़त्म होना चाहिए। और अब तो हम ये भी कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 का में जो 19A है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और हादी अली चट्टा, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक तरफ आप डेमोक्रेटिक फसाड है मुल्क के अंदर, जमहूरियत का सिंबल बने हुए हैं, अदालतें हैं, लेकिन वही अदालतें और वही जमहूरियत का फसाद जो है वो दो इंडिविजुअल्स को, जिन्होंने हमेशा फ्रीडम की बात की, जिन्होंने ऑप्रेस्ड लोगों के लिए सड़कों पे उसने जदोजहद की, ऐसी शख्सियात को जो है वो मुसलसल गैर ज़ालिमाना अंदाज में जो है आप जेलों में रखें और उन्हें वो सहूलत भी फराहम ना करें जो आइन ने उनको दी है कि वो अदालतों के ज़रिए अपना केस फाइट कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, आज अदालतें भी जो है वो सबजुगेट हो चुकी हैं, अदालतें भी जो है वो आमरों के साए के अंदर जो है परवान चढ़ रही हैं। हम इस सूरत हाल को कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि वो तमाम ख़वानीन जो इंसानी हकूक़ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं, उन ख़वानीन को ख़त्म होना चाहिए। और अब तो हम ये भी कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 का में जो 19A है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और ये हमारी डिमांड होनी चाहिए कि आइन के अंदर से आर्टिकल 19A को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये जब ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट किया गया था तो तब सिर्फ 10 लोग थे और अब हमारी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि जद्दोजहद तेज हो रही है। और एक तरफ से आमरीत के साये ज़रूर हैं और जबर है, मगर दूसरी तरफ से सिविल सोसाइटी अभी भी एक तवाना आवाज़ है।
سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے جو اس وقت اریسٹ ہے اس کو ہم آربیٹری ڈیٹینشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا کیس ابھی تک نہیں لگا قوانین عدالتوں کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ڈیو پروسیس ہے اسے محروم رکھا گیا، تو یہ ایک آربیٹری ڈیٹینشن کے زمرے میں آتا ہے، جو خود پاکستان کا پینل کوڈ اس کے خلاف ہے، پاکستان کا آئین اس کے خلاف ہے، اور جو انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان کے جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اس کے اندر یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کسی کو بھی آربیٹری کے طور پہ ڈیٹین کر لیں۔ اسی طرح علی وزیر کا پوسٹر دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی، اس کی بات بھی بہت کم کی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اس کو 5 مہینے کے لیے انلیگلی ڈیٹین کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف پیکا کے تحت ایک انکوائری کھلی ہوئی تھی۔ آپ کسی کو بھی پیکا جس کو ہم کالا قانون کہتے ہیں اس کے تحت آپ کسی کو بھی انکوائری کے اندر اریسٹ نہیں کر سکتے، تو اس کالے قانون کی بھی جو استعمال کیا گیا وہ بھی غلط تھا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے یہ فائنڈ کیا کہ جو انکوائری تھی وہ جو الزام اس پہ لگایا تھا وہ بھی غلط تھا، تو پھر وہ 5 مہینے اس کو کس کھاتے میں آپ نے اس کو اریسٹ کیا تھا، اور ان 5 مہینوں کے اندر اس کو ایسی جگہ رکھا گیا جہاں پہ مینٹلی چیلنج لوگ تھے اس کو سزا دینے کے لیے۔ تو یہ جو ایک حربے استعمال کیے جا رہے ہیں پیکا کے قوانین کو استعمال کر کے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو استعمال کر کے لوگوں کو حراست میں لینے کے لیے اور وائسز آف جو کریٹیکل وائسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، یہ ایک جمہوری معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور جرنلسٹ باڈیز کا اس کے اوپر اتفاق ہے کئی جگہوں کے اوپر کہ پیکا کے قانون کو آپ مکمل طور پہ رپیل کریں، اس پہ نظر ثانی نہ کریں، آپ اس کو رپیل کریں، اور یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور آپ کا وعدہ ہے یہ۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے وہ ایسے سارے قوانین جو اینٹی ہیومن رائٹس ہیں، اینٹی میڈیا ہیں، ان کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ ہم جیسے نئی امینڈمنٹس آتی ہیں اور اس سے لوگوں کے لیے اور مشکلات کریٹ ہوتی ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون ایسے پاس ہو رہے ہیں یا جو سسٹم بنایا گیا ہے جو ان قانونوں کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے اس طریقے سے، ہم اس کی سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم WTF کی طرف سے ظلم و ستم اور آزادی رائے کے خلاف جو مظالم ہیں ہم ان کو شدید ان کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی سیاسی کارکن ہیں اور جو بھی ایمان مزاری ہیں یا کوئی ہادی علی چٹھا ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، جو بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں جسٹ بیکاز ان کے پاس وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ ایک آواز اپنی رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹیٹ سے کہ ان کو فوری رہا کیا جائے اور اس سسٹم کو ختم کیا جائے۔ شکریہ۔ کرسی چھوڑ دو، ایمان اور ہادی کو رہا کرو، ورنہ کرسی چھوڑ دو، ایمان اور ہادی کو رہا کرو، ورنہ کرسی چھوڑ دو، ایمان اور ہادی کو رہا کرو، ورنہ کرسی چھوڑ دو۔ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی جب تک ایمان اور ہادی اور بہت سارے ان جیسے لوگ جو بات ہے، اور میری نظر میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے خلاف ورزی ہے یہ پورا پیکا کا قانون، جس میں آپ عام سی بات بھی کریں تو آپ پہ جو ہے پرچہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح کے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا پاکستان جہاں کوئی اپنے ملک میں بہتری کی بات کرے، آئین کی بات کرے، انسانی حقوق کی بات کرے اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے، تو اس بات پہ آپ پہ پرچہ ہو جائے اور آپ پہ 17 سال جیل آپ کو جو ہے پنشمنٹ مل جائے۔ تو اس طرح کے پاکستان میں میرے نظر میں کوئی نہیں رہنا چاہتا، اور ہم دیکھتے ہیں ابھی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان بڑی بڑی جنگیں جو ہے ختم کر رہا ہے۔ ہم ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو مسائل ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ اس بحران کو ختم کرنے کی صلاحیت ہماری حکومت میں بھی ہے، ہماری اپوزیشن میں بھی ہے، ہماری میڈیا میں بھی ہے اور ہماری سول سوسائٹی میں بھی ہے۔ تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ہم امن کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر بھی امن کی طرف قدم اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر
سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا، ماؤں بہنوں کا شکریہ کہ وہ آج جس کاز کے لیے جن لوگوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی خالی 2 لوگ نہیں تھے، وہ لاکھوں لوگوں کی امید تھے اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کے کیسز ابھی بھی وہ لڑ رہے ہیں، بلکہ جو ریڑھی بان ہیں ان کے تقریباً اسلام آباد کے اندر 20,000 کے قریب ریڑھی بان کام کر رہے ہیں اور 50 جو تنظیمیں نمائندہ تنظیموں کے عہدیدار ہیں ان کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے کیسز وہ لڑ رہے تھے، اسٹے آرڈر ملا ہوا تھا، اس کے باوجود سی ڈی اے اور ایم سی آئی بار بار ہراساں کرتی تھی، تو ہم جا کے بتاتے تھے جیسے ہماری اپنی بہن ہے، تو ہم وکیلوں کے طور پہ نہیں جاتے تھے، سیدھا ان کے گھر چلے جاتے تھے کہ ہمیں فلاں سی ڈی اے والے، فلاں پولیس والے تنگ کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ چلی جاتی تھی۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا، ریڑھی والوں کو اٹھا کر تھانہ میں شفٹ کر دیا جاتا تھا، کبھی رمنا تھانے سے وہ چھڑا کر لاتی تھی، کبھی تھانہ سبزی منڈی سے وہ چھڑا کر لاتی تھی، تو کبھی ہمیں اس طرح فیل نہیں ہوا کہ کوئی اور لوگ ہیں۔ تو جو ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، میں ان جو ٹرائل کورٹ پہ بھی میں جاتا رہا ہوں، بالکل ایک بھونڈا اور ایک گھٹیا قسم کا کیس ہے، بالکل جو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی بھی ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، سب مل کر ہمیں وقتاً فوقتاً ہر ہفتے بعد اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد میں مذمت کرتا ہوں پریس کلب میں کہ جو ہمارا پروگرام اندر ہونا تھا وہ باہر سڑک پہ ہو رہا ہے، میرے خیال سے یہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے۔ تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ آئے، اور ریڑھی بان خاص کر جو وکٹمز ہیں ان میں ایک بزرگ ہے محمد اسلم، جو 70 سال کے بزرگ، جن کو پہلے بھی اٹھا کے لے کے گئے تھے اور ان کو میڈم ایمان آئی تھی رات کے 2:30 بجے تھانہ سبزی منڈی سے ان کو چھڑا کر لائی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے اس بیچارے کی ریڑھی توڑ دی گئی اور وہ کل سے بالکل بے روزگار ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو مذمتی آواز ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ رہا کرو ایمان کو، رہا کرو علی وزیر کو، رہا کرو ہمارے سیاسی قیدیوں کو، رہا کرو ضمیر کے قیدیوں کو، رہا کرو، ہم زندہ ہیں۔ 26 ہے یا 27 ہے، پاکستان کی عوام اس کو نہیں مانتے۔ آپ 144 24 گھنٹے یہاں لگاتے ہیں، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو اسمبلی ٹو ایکسپریشن اس کو نگیٹ کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں، اور ہم وہ لوگ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت پارلیمان میں جو سیاسی جماعتیں ہمارے ووٹ لے کے آئی ہیں ان کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ ایسے کالے قوانین پاس کر رہے ہیں جن کو ویپنائز کر کے جو ہے وہ ایمان اور ہادی جیسے جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جن کو جیلوں میں جس طرح سے ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی عوام ان تمام یہ جو قوانین جو ہیں جو کہ ایک طرح سے ہمارے بنیادی حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی منسوخی بھی چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ حلیمہ آپ نے فائٹ دینا تھا۔ ہم ایمان اور ہادی جن لوگوں کے کیسز لڑ رہے تھے، اور اس میں ایک بہت پرومیننٹ کیس رہا پچھلے گزشتہ برس، اور وہ تھا بلاسفیمی بزنس کا، اور انہی میں سے یہ بہت زیادہ کیسز تھے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے بہت مشکل ہے کہ تمام لوگ بات کر سکیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس اریسٹ کا اور ان کا کیا اثر پڑا ہے، اور ان کیسز پر کیا اثر پڑا ہے جو وہ لڑ رہے تھے اور وہ جو چل رہے تھے، اور ابھی کرنٹلی وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ان کو آگے سپیس دینا، آگے آ جائے باجی۔ وہیں بیٹھنا چاہتے مسئلہ یہ ہے کہ کیمرے میں جس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے گا، فریم نہیں بنے گا۔ یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں، سامنے آ جائیں، تھوڑا سا سامنے گھر سے یہاں تک آ جائیں تو تھوڑا کھڑا ہوا ہے۔
माइक बिल्कुल ऑन मुंह के कर दें। साथ रखिएगा। जी बोले बोले बोले। हमारे ऊपर ब्लास्फेमी का केस है, जो कि ना तो हमने पहले नाम सुना था कि ये क्या चीज़ है, ना हमें इस चीज़ का पता था। तो हमें हादी सर और ईमान मैम ने उस वक्त सहारा दिया जब हमारे पास कोई और सहारा मौजूद नहीं था। उन्होंने बेलौस हमारी मदद की, हमारे साथ स्टैंड लिया, अदालतों में हमारे साथ खड़े रहे, हर जगह पे। उन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि कोई हमारी बात नहीं सुनता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे काफ़ी भाई रिलीज हो गए हैं, सिर्फ उनकी मेहनत की और कोशिश की वजह से। तो हम सिर्फ दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और उनके जाने की वजह से हमारे केस बहुत पेंडिंग पे चले गए हैं और हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, तमाम फैमिलीज उनके जाने की वजह से। वो हमारे साथ हर जगह पे, रात हो या दिन हो, वो हमारे साथ हर जगह पे खड़े थे। तो हमारी बस यही दरख्वास्त है, हमने सुना है कि मरियम नवाज लोगों की आवाज़ बनती है, माओ बहनों की आवाज़ बनती है। हम 450 माएँ बहनें बीवियाँ रुल रही हैं सड़कों पे 2.5-3 साल से। तो हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और इस ब्लास्फेमी गैंग को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये बहुत दुख की बात है, और जिस चीज़ से, जिस तकलीफ से उनकी ये फैमिली गुजर रही है, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस किस्म के केसेस लड़ने के वकला पहले ही बहुत कम थे, और जो 2 लोग लड़ रहे थे उनको भी आपने अरेस्ट कर दिया है, तो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं मज़ीद टूट जाती है इन फैमिलीज़ की, जो कि इतने अरसे से लड़ रही हैं ये केसेस, या इनकी विक्टिम्स बनी हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगी डॉक्टर बशीर से कि वो अपनी राय का इजहार करें और चंद डिमांड जो हमने रखी हैं उनको बता दें। आगे 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 आगे। से जिस तकलीफ से ये फैमिलीज गुजर रही हैं, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस किस्म के केसेस लड़ने के वकला पहले ही बहुत कम थे, और जो 2 लोग लड़ रहे थे उनको भी आपने अरेस्ट कर दिया है, तो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं मज़ीद टूट जाती है इन फैमिलीज़ की, जो कि इतने अरसे से लड़ रही हैं ये केसेस, या इनकी विक्टिम्स बनी हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगी डॉक्टर बशीर से कि वो अपनी राय का इजहार करें और चंद डिमांड जो हमने रखी हैं उनको बता दें। और हमने देखा है मुख्तलिफ अदवार में जो डिक्टेटरशिप्स थी, ब्रूटल डिक्टेटरशिप्स थी, उन्होंने जमहूरियत का रास्ता रोका, अवामी हकूक़ की पामाली की, और उसका इस मुल्क को खातिर ख्वाह नुकसान बर्दाश्त करना। बहुत अगर हिस्ट्री में मैं ना भी जाऊँ, अगर हम माजी करीब में चले जाएँ तो ये दहशतगर्दी और टेररिज्म के मामले में रियासत जो है वो बहुत तकसीम थी। वो जिनको मुजाहिदीन और अच्छे लोग बना के पेश करती थी, आज उन्हीं के साथ वो पंजा आजमाई भी कर रही। रियासत और शहरी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन या आइन कहते हैं। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं। कि हम कोई मावरा, कोई सुपरफिशियल, कोई किसी ज़ात के लिए किसी की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन हमने देखा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसी केस, ईमान और हादी के केस, अली वज़ीर के केस, दीगर इन जैसों के बहुत से केसेस में हमने उसकी मौकरी देखी है। हमने देखा है कि उसकी तौहीन हो रही है इंसाफ की, कानून की। अब आप बड़े अच्छे लोग हैं, सालों बाद फिर भुट्टो के केस को फिर आप कहते हैं कि जी ये गलत था।
لیکن اس بیچ میں تو کسی چیف جسٹس نے بھی کبھی کسی کو غلط نہیں کہا. آج سے 40 سال بعد آپ کہیں گے یہ کیس غلط تھا, اس وقت ارریلیونٹ ہو چکا ہوگا اس کو کہنا, اور جو ڈیمیج ڈن ہے وہ ہو چکا ہوگا. اب دیکھیں نا, کل وہ PSL تھا کرکٹ کا, تو وہاں کوئی گانا گا رہا تھا اور کوئی کرکٹ کھیل رہا تھا. ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہم نے ہیومن رائٹس کا ایکٹیویزم کرنا ہے. اب تو کوئی گانا گانے والے یا کرکٹ کھیلنے والے نہیں ہیں. اب ہمیں اپنے کام سے روکنے کا کیا مطلب ہے کہ جہاں جو ناانصافی کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں, اپنی بات کر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی, اس ملک کی فلاح و بہتری ہو, مساوات قائم ہو, لوگوں کو معاشی حقوق ملے, سیاسی حقوق ملے, قومی حقوق ملے, ان پر پھر یہ آپ اس طرح کی کرغنے لگائیں, ان کے اوپر تو مطالبہ, کسی نے کہا کہ مطالبات اب میرے بہت کلیئر ہے جناب والا. اگر آپ ڈیو پروسیس آف لا کو کنڈکٹ کرتے ہیں اس کیس پہ تو یہ کیس باقی نہیں رہتا, یہی میں کہہ سکتا ہوں. بہت تمام جو گمشدہ افراد ہیں ان کے ہر حصے میں ڈس اپیئرڈ پرسنز, ان سب کو رہا کیا جائے, اور جس کے خلاف الزام ہے ان کو آپ عدالتوں میں لے آئیں, آپ مقدمے چلائیں صحیح طریقے سے. کون اس کے خلاف ہے کہ آپ عدالتوں میں لوگوں کو سزا نہ دیں اگر کسی نے جرم کیا ہے, لیکن یہ تو آپ جرم کر رہے ہیں جس طرح کے کام آپ کر رہے ہیں. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کے عوام اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی. پارلیمنٹ ہے لیکن پارلیمنٹ نہیں ہے, عدالتیں ہیں لیکن عدالتیں نہیں ہیں, پریس کلب ہے لیکن پریس کلب نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دوسروں کی طرف ہمیشہ کہتے ہیں وہ فلاں ریاست کے خلاف ہے, فلاں ریاست کے خلاف ہے. ریاست کی جڑیں آپ کاٹ رہے ہیں. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست مقننہ ہوتی ہے, لیجسلیچر. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست عدلیہ ہوتی ہے, ریاست انتظامیہ ہوتی ہے. آپ نے سب کا کباڑہ کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ ریاست کو بچانے نکلے. آپ ریاست بے رکنی کر رہے ہیں. اس سے بدتر کیا کر سکتے ہیں آپ ریاست کے ساتھ؟ آخری حد تک چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے گرفتار ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی. اپنے اوپر جو ان کی فیک FIRs کٹی, ٹویٹ کا بہانہ بنا, اور مختلف کہ انہوں نے قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا, پولیس کے اوپر اٹیک کیا, دس اینڈ دیٹ, اسلحہ پکڑ لیا, اور اس طرح کی انتہائی بے بنیاد اور حقائق سے کوسوں دور قسم کی FIRیں ان کے اوپر کٹی, اور اس کا ٹرائل بھی انتہائی شام طریقے سے, انتہائی 2 نمبر طریقے سے مکمل کرتے. عدالتوں میں لے کر آئیں, عدالتوں میں کیسز چلائیں, لیکن بہت اچھے سے کہا کہ صحیح طریقے سے چلائیں. غیر ضروری طریقوں سے یا غیر ضروری بنیادوں پہ یا غیر ضروری طریقوں سے ان کو نہ تو بہت تیز کر دیں نہ تو بہت سلو کر دیں. تو ایک جو لیگل پروسیجرز ہیں اور جس لیے وہ ہیں ان کو اسی طرح فالو کیا جائے. یہ ایک بہت اہم ڈیمانڈ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آگے بڑھوں گی. پاس کر رہے ہیں جن کو ویبنائز کر کے جو ہے وہ ایمان اور ہادی جیسے جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جن کو جیلوں میں جس طرح سے ڈالا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی عوام ان تمام یہ جو قوانین جو ہیں جو کہ ایک طرح سے ہمارے بنیادی حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ہم ان سے ہر جگہ پہ انہوں نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج الحمدللہ سے ہمارے کافی بھائی ریلیز ہو گئے ہیں, صرف ان کی محنت کی اور کوشش کی وجہ سے. تو ہم صرف درخواست کرتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے, اور ان کے جانے کی وجہ سے ہمارے کیس بہت پینڈنگ پہ چلے گئے ہیں, اور ہم بہت پریشان ہیں اس ٹائم, تمام فیملیز ان کے جانے کی وجہ سے. وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ, رات ہو یا دن ہو, وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے تھے. تو ہماری بس یہی درخواست ہے. ہم نے سنا ہے کہ مریم نواز لوگوں کی آواز بنتی ہے, ماؤں بہنوں کی آواز بنتی ہے. ہم 450 مائیں بہنیں بیویاں رل رہی ہیں سڑکوں پہ 2.5-3 سال سے. تو ہم درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور اس بلاسفیمی گینگ کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. زندہ ہے, زندہ ہے مزاحمت, زندہ ہے, ایمان کی صورت زندہ ہے, ہادی کی صورت زندہ ہے, زندہ ہے مزاحمت, زندہ ہے. تو میں سب سے درخواست کروں گی کہ پلیز بات کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کریں. دیکھیے
वक्त पाकिस्तान में PRSF शामिल है और डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स शामिल है। हमारे साथ ये तमाम एक्टिविस्ट ग्रुप्स के और इन तमाम कलेक्टिव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो वक्तन फ़वक्तन बात करेंगे और ईमान और हादी ईमान मज़ारी हाजिर और हादी अली चट्टा की जो अरेस्ट हुई है, जिसको आज सोच से भी काफ़ी ज़्यादा दिन ऊपर हो चुके हैं, तो उस पर बात करेंगे कि ये कितना अनलॉफुल है और किस किस्म के कवानीन को सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट, वकला के अगेंस्ट और इस टाइम पे एक्टिविस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी उसी की एक मिसाल है या